बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। इल्मी सिटी हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, आईटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आता है। इन तमाम मौज़ूआत का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ यही होता है कि किसी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी लाई जा सके। तो आज भी हम इसी तरह के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट। अगर हम इसको उर्दू में डिफाइन करें तो एक नए अंदाज के साथ हमने इस टॉपिक को आपके लिए एलिब्रेट किया है या डिज़ाइन किया है। तो उर्दू में हमने आज इस टॉपिक को इस तरह से रखा है कि हम क्यों चले इस राह पर जिस राह पर सभी चलें। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर राहत मुस्तफ़ा, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, इसके साथ साथ टेक्नोप्रेन्योर हैं, इसके साथ लर्निंग कोच हैं और साथ ही साथ कॉलमिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया और टॉपिक को भी आपने एक अच्छे अंदाज में इंट्रोड्यूस किया जी। अच्छा सर, आज का जो टॉपिक है वो उर्दू में बहुत ही एक मुनफरद किस्म का मतलब मीनिंग दे रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे यही है कि आप हमें ये बताइए कि हम क्यों चले इस राह पर जिस पर सभी चलें। तो इसका जो लुब्बे लुबाब है या मीनिंग है या इसकी जो मकसदियत है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही है। ये थोड़ा सा अगर इंग्लिश टॉपिक और उर्दू टॉपिक को हम देखें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसको समझना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन आपने जिस तरह स्टार्ट में ही कहा कि एक मुनफरिद अंदाज में, डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो असल में बात यह है कि आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, कॉलम वगैरह भी लिखता हूँ, काफ़ी अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, तकरीबन 16 साल, और अगर पढ़ाई का अरसा भी शामिल कर लिया जाए तो फिर 30+ ईयर्स हो जाता है टोटल एक्सपीरियंस। तो मैंने ये देखा कि हम भी भेड़ चाल के आदी हैं और हमारी आने वाली नस्ल और इस वक्त मौजूदा नस्ल वो भी जो है वो भेड़ चाल के ही आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम सब मिलकर फल तो बहुत शीरीं और अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन हम दरख्त में, जो बाग में दरख्त है, कलम है या बीज है, वो नए टाइप का ना ही लगाना चाहते हैं, ना कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले। बेसिकली ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक रास्ता है। अगर इस पूरे फिक्रे को देखा जाए, समझा जाए, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसके अंदर छुपी हुई है कि एक रास्ते पर सभी चले जा रहे हैं और एक ही तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना खुद को समझ रहे हैं, ना माशरे को समझ रहे हैं, ना ही नीड्स का पता है, ना ही ज़रूरियात का, ख्वाहिशात का, किसी चीज़ का पता नहीं है, बस वो एक ही रास्ते पर चले जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम एक नया रास्ता अपनाएं जिससे एक नया माशरा, बेहतर माशरा और एक बेहतर और अच्छी नस्ल जो है वो हम बना सकें, पैदा कर सकें। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हम कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो चुके हैं और हमें उस कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल लगता है, क्योंकि एक ही रास्ते पर चली जा रहे हैं। उस रास्ते से जब हटेंगे, एक नए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और नताइज भी उसके उसी तरह से हासिल होंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मेटाफोर ऐड करना चाहूँगा। हमारी जिंदगी उस कश्ती की तरह है जो किसी समंदर में या झील में या दरिया में है और बगैर मलाह के, बगैर चप्पू के चली जा रही है। तो क्या होगा? लहरें जिस तरफ जाएंगी कश्ती भी उसी तरफ चली जाएगी। वो वही रास्ता है जो सबने अपनाया हुआ है। लहर जहाँ लेके जा रही है 100 कश्तियां डाल दें उसके अंदर, 100 उधर चली जाएंगी। अगर उसके अंदर कोई नाखुदा, कोई मलाह या चप्पू चलाने वाला होगा तो डेफिनेट बात है कि फिर हम उस कश्ती का पोटेंशियल इस्तेमाल करते हुए
اس رستے کو اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے اور اپنی ڈیسٹینیشن کو ہم چوز کریں گے اور ساحل پر منزل پر پہنچ جائیں گے. لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مینٹور ہونا چاہیے, کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے, کوئی چپو چلانے والا ہونا چاہیے. چپو سے مراد یہاں پر صلاحیتیں ہیں جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی, اور ملا سے مراد یہاں پر ایک استاد ہے. انفارچونیٹلی وہ استاد نہیں رہا, بہت ناپید ہو گئے ہیں. میں بھی استاد ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ. اور تیسری چیز یہ کہ ہم میں تو سیکھنے کا ہوتے ہیں رویہ ضرور, بھی نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود موجود ضرور ہیں, اس لیے یہ سوسائٹی جو ہے وہ موجود چل ہیں. رہی ہے. ادروائز بالکل. سوسائٹی کبھی بھی جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے. جی جی. تو ابراہم لنکن جو ہے انہوں نے ایک بار کہا کہ اگر مجھے 4 گھنٹے دیے جائیں درخت کاٹنے کے, تو پہلا گھنٹہ میں اپنی کلہاڑی کو ایکس کو تیز کرنے پر صرف کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو سیکھنا نہیں ہے, پراپر انداز میں اس کی مشق نہیں کرنی, پریکٹس نہیں کرنی. ہم نے کیا کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھ کر, کسی سے پوچھ کر یا اندازے سے بس کیے چلنا. تو نیا راستہ تبھی ہم اپنا پائیں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے, خود کو کسی کے حوالے کریں گے. آخری لائن اس سوال کی میں بولوں گا کہ کبھی بھی کسی اندھے کو ہم نے کسی کھائی میں گرتے ہوئے زیادہ تر نہیں دیکھا, آنکھوں والا ہی گرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بینائی نہیں رکھتا وہ پہلے ہی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا ہے اور وہ اس کو پار لگا دیتا ہے. تو اس معاملے میں بھی ہم اگر اندھے بن جائیں, کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیں, تو ہم پار لگیں. جی. اچھا ویورز, اگر آپ کا بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کو بھرپور طریقے سے انٹرٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلف ایکچولائزیشن سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور یوتھ امپاورمنٹ. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے, اب ہم اس گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے اس سے کیا مراد ہے. پھر اسی کویسچن کو آپ آگے اگر ایکسپلین کریں تو یہ بتائیں کہ کیریئر سے اس کا کیا لنک ہوتا ہے. جی. سیلف ایکچولائزیشن جس طرح ہم نے بہت سارے چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے جو اصل میں بہت آسان ہیں, ہم ان کو سیکھتے نہیں ہیں تو مشکل نظر آتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ہاں, اس میں ٹائم ذرا لگتا ہے, لیکن اب کیونکہ زیادہ ٹیکنیکس اور زیادہ چیزیں آ چکی ہیں, ہم اس کو ریئلائز اگر کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر سمپل ایک لائن کا میں جواب دینا چاہوں اور سمجھانا چاہوں تو یہ آئی سے یو تک کا سفر. میں سے ہم نکلیں گے اور یو تک چلیں گے. یو سے کیا مراد ہے؟ یو سے مراد ہے یور اون انڈرسٹینڈنگ, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ کو سمجھنا. انفارچونیٹلی اس گلوبل ولیج میں ہم پوری دنیا کو جانتے ہیں, اپنے ہمسایوں کو جانتے ہیں, نہیں جانتے تو صرف اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں, میرے اندر خدا نے کون سی صلاحیتیں دی ہیں, اور میں کون سا مقصد لے کر آیا ہوں جس کو پورا کر کے میں اس دنیا, اور نہ صرف اس دنیا بلکہ اگلی دنیا جو زندگی ہماری آگے چلنی ہے, دین مسلم کو میرا یقین ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا ہے, تو اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں, انسان کم از کم 3 چیزوں کا مرکب ہے. ایک باڈی, ہارٹ اور اسپرٹ, یعنی کہ جسم, قلب اور روح. جسم کی ضروریات علیحدہ ہیں, روح کی اور قلب کی ضروریات علیحدہ ہیں. لیکن ہمارا سسٹم ایجوکیشن کا, پیرنٹنگ کا اور معاشرے کا اس طرح کا ہے کہ ہم روٹی, کپڑا, مکان کی ضرورت سے آگے نہ سوچ پائے ہیں نہ نکل پائے. ہمیں صرف جو بھی کام کرنا ہے, یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں, میرا جس فیلڈ سے تعلق ہے, ہمارے پاس 14, 15, 16, 17, 18 سال کے بچے آتے ہیں. مثلا میں پری میڈیکل کے بچوں کی بات کروں اگر, تو ان سے میں لازمی پوچھتا ہوں, بیٹا آپ پری میڈیکل کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا. جب اس سے آگے ان سے پوچھا جائے تو وہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انسانیت ہے کیا اور اس کی خدمت کس طرح کرنی ہے. بیسیکلی ہماری جو یوتھ ہے انہوں نے پیرنٹس اور ٹیچر کو روٹی کپڑے کے چکر میں ہی دیکھا ہے, اور اسی چکر میں وہ بھی پھنسے ہوئے.
تو سیلف ایکچولائزیشن بیسیکلی اس سے بہت اوپر کی بات ہے، اور سیلف ایکچولائزیشن جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو نہ صرف کام میں اور اپنے قلب میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے. یہ پوری حیات سے اور حیات کے بعد کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کے میں چند ایک فوائد اگر آپ کو بتا دوں جو یوتھ کی سنیں، پیرنٹس کی سنیں، جی بالکل. کہ جب بندہ خود کو پہچان لیتا ہے، اپنے شوق اور اپنے پیشن کے مطابق کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، تو رزق اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور ڈیسائیڈڈ ہے. جب آپ اپنی مرضی کا کام کرنے لگیں گے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، لالچ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اس میں یعنی کہ پیسے کی آپ کو نہیں ہوگی چاہت. جب اپنی مرضی کا کام کریں گے، پیسہ ملے نہ ملے، آپ وہ کام کر گزریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا وعدہ پورا کریں گے. جب آپ اس کام میں پرفیکشن حاصل کریں گے تو دشمن بھی آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے گا کہ یار اس کام میں نہ یہ بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو کام نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد آپ مہارت جب حاصل کر لیں گے تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو. کیا مطلب یہ کہ آپ اس کام میں اگر 24 میں سے 22 گھنٹے بھی صرف کر رہے ہیں تو آپ کو نہ تھکاوٹ ہوگی نہ پریشانی. جبکہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم وہاں 8 گھنٹے 6 گھنٹے گزار کے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو ہماری 80% جو پاپولیشن ہے وہ ابھی تک باڈی یا جسمانی ضروریات کے چکر میں ہی پھنسی ہوئی. صرف 19% لوگ ہیں جو احساس کے لیول پر پہنچے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پہنچنا. یعنی کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ خیر کا کام کرنا شروع کریں. اور صرف 0.5% جو پاپولیشن ہے وہ روح کے لیول پر پہنچ سکتی ہے، اسپرٹ کے لیول پر پہنچ سکتی ہے. تو اس سارے ٹاپک کا، اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور اس پہچان کے ذریعے سے خدا کو بھی پہچانیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا آخرت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ سمیٹ سکیں. جی اچھا سر، جیسے آپ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ خود کو پہچانے، تو یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم خود کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو مقصد حیات یہ بہت ایک معمہ سا بن چکا ہے کہ ہم اپنی مقصد حیات کو کس طرح پہچانیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں اپنے مقصد حیات کو. جی بالکل اسی طرف میں آتا ہوں کہ مقصد حیات کو کس طرح پہچانا جائے گا. اس سے پہلے میں ایک حضرت امام مالک کا قول ہے جو بیان کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ انسان کی 2 پیدائش، ایک جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور دوسری پیدائش تب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے. تو یہ اس کے لیے سیکنڈ برتھ ہوتی ہے. اسی طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہے، باقی سب گوشت اور ہڈیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اب جو ہم نے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جانا ہے یا خود کو پہچاننا ہے، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ ہماری سوچ ہوگی. تو اس کے لیے میں چند ایک یہاں پر ٹپس، کیونکہ یہ یوتھ کے لیے ہے پروگرام، تو ٹپس میں چند ایک دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک پریکٹیکل ماڈل بھی آپ اگر اجازت دیں گے تو میں سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے اپنے شوق کو پہچانا جائے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سوچیں، فیصلہ کریں کہ ہم نے عقاب بننا ہے یا گدھ بننا ہے. عقاب اپنا شکار خود کرتا ہے، گدھ کسی کا شکار کیا ہوا کھاتا ہے. عقاب جو ہے بارش جب ہوتی ہے تو وہ کہیں چھپتا نہیں ہے، بادلوں سے اوپر اڑان شروع کر دیتا ہے اور بارش اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. گدھ جو ہے وہ بےچارا جا کے کہیں چھپے گا. تو پہلے تو یہ فیصلہ کریں. جب یہ سوچ آپ کے اندر آ جائے گی تو پھر وہی اصل ہستی والا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو ماہو سال درکار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے، ایک لمحہ چاہیے. اور وہ لمحہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر کا شور اس لمحے کو نہ سننے دیتا ہے نہ پہچاننے دیتا ہے. تو سپردگی اور سوچ کی تبدیلی سب سے اہم چیز ہے. اب اس کا آسان سا حل میں بتا دیتا ہوں. ایک صفحہ لیں، پیج لیں، اس کے درمیان میں ایک لائن لگائیں، ایک طرف خواہش لکھیں، ایک طرف خوف لکھیں. یہ 2 چیزیں انسان کے اندر ہر وقت
کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی. تو کوشش کریں کہ 10 سے 15 خواہشات لکھ لیں اور 10 سے 15 خوف لکھ لیں. اب اس کے لیے میں چند ایک ایگزامپلس بھی دے دیتا ہوں. مثلا میں کیونکہ بات کر رہا ہوں پری میڈیکل کے بچوں کے حوالے سے یا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, تو سب سے پہلا پڑھائی کا مقصد ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کر میں اپنی اور اپنے خاندان کی محرومیوں کو ختم کروں گا, اور یہ زیادہ تر کیسز میں نہیں ہو پاتا. پھر دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر بنانا ہے, کار خریدنی ہے, اور اس کے بعد چوتھا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بینک بیلنس بنانا ہے اور پھر شادی کرنا ہے. تو ہمارے ہاں ڈگری کا الٹیمیٹ پرپس شادی پر جا کر رک جاتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس سے بھی انسان کی اڑان جو ہے اونچی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے احسن تقویم مکمل طور پر ہر طرح سے مکمل بنا دیا ہے, اور ہمارے اندر اختیار کی طاقت بھی رکھتی ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے اسے کہ اگر میں سیلف ایکچولائزیشن یا اس کام کی طرف جاؤں گا تو میرے پاس وقت نہیں بچے گا, وقت کی کمی کا شکار ہوں گا. یا پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ والدین جو ہے مجھے اس کام سے روکیں گے, ایک کیڑے کمے پہ آیا تو چل اپنی ڈگری پوری کر. پھر ایک دوستوں کا اور رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے. یہ خوف کی میں چند ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ لسٹ بنا سکیں. اس کے بعد ایک ہمارا ایڈلٹ لرننگ کا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کام مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے. بچہ ایسا نہیں کرتا. بچے کو اگر آپ کہیں نا کہ یہ کام ہم کل کریں گے تو وہ لڑنا شروع کر دیتا, نہیں میں نے آج ہی کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک اور اہم چیز خوف کی ہی یہ صورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, زندگی پڑی ہے, خدمت بھی ہو جائے گی, سیلف ایکچولائزیشن بھی ہو جائے گی, پہلے یہ کام ہم کریں. لیکن ہمیں یہ 20 25 15 10 جتنے بھی ہم بنا سکیں, اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے بیٹھنا ہوگا, شور سے دور ہونا ہوگا, کٹ آف ہونا ہوگا. اور یہ موقع سب کو, پوری دنیا کو اس کورونا کے نظام نے بہت حد تک دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں. باہر سفر نہیں کر سکتے تھے تو اندر کا سفر کریں. اندر کا جب سفر ہم مکمل کریں پھر ہم دیکھیں کہ کون سی خواہشات اور کون سے خوف ریئل ہیں. اور ویسے میں ایک بات کر دوں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ خوف ویسے ریئل نہیں ہوتے. کبھی بھی میں نے کسی کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا, ہاں بھوک کے خوف سے ضرور مرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور دیکھا. تو جب ہم یہ سارا کچھ لکھ لیں تو اس کو ہم جوڑیں الٹیمیٹ پرپز سے کہ جو میری یہ خواہش ہے یہ صرف میرے اپنے لیے ہے یا اس سے پوری سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو, میرے خاندان کو, باقی لوگوں کو بھی فائدہ. اگر آپ سے بڑھ کر اس کی کوئی ذمہ داری ہے اس خواہش کی تو وہ خواہش ٹھیک ہے, ورنہ وہ الٹیمیٹلی غلط ثابت ہے. جی اچھا ویورز, ہمارے آج کا ٹاپک ہے سیلف ایکچولائزیشن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ. اگر آپ کا بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کو بھرپور طریقے سے انٹرٹین کیا جائے گا. اچھا سر, ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ, تو یہاں پر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ یوتھ کس طریقے سے آنے والا جو وقت ہے اس میں خود کو تیار کر سکیں, اس لیے کہ دنیا اور اس کی ضروریات اور ساتھ ہی ان کا جو شوق ہے وہ دونوں کو پورا کر سکیں. ایک طرف دنیا اور اس کی ضروریات ہو جاتی ہیں, دوسری طرف ان کا شوق, تو ان کو یعنی کمبائن کر کے کس طرح وہ پورا کریں. جی بہت ہی اچھا اور زبردست کوشچن ہے, اور یہ میں آنسر بھی کرنا چاہ رہا تھا. ابھی 31 تاریخ کو ہم ایک ورکشاپ ڈیزائن کی ہے سراغ زندگی کے نام سے, اور اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کا جو ماڈل میں نے بنایا ہے تو وہ میں یہاں پہ آج کر دیتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 14 سے 18 سال تک کا جو بچہ ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اسے ڈگری پر لگائے رکھتے ہیں. ڈگری جب وہ حاصل کر لیتا ہے 24 سال کا, 22 سال کا یا 20 سال کا, اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اسٹیٹس حاصل ہو. وہ ہر کام کو چھوٹا کام سمجھتا ہے, اور بڑا کام اس وقت سے کیونکہ تجربہ نہیں ہوتا, اسکلز بھی نہیں ہوتی, مل نہیں پاتا. تو 14 سے 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کرے. میں ڈگری کے مخالف کہیں پر بھی نہیں, شاید یہ کہیں تفاصر جا رہا ہو, تو ڈگری ضرور لینی چاہیے انسان کو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتا ہوں, اور ورک شاپ کے تھرو اب سمجھانے ہم جا رہے ہیں کہ آپ مثلا پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے,
آپ ڈیلی 2 گھنٹے فیس بک پر جو سرو کرتے ہیں، آپ باہر نکلیں، کوئی 10 سے 15 میڈیکل سٹورز اور ڈاکٹرز کلینکس کو وزٹ کریں، انہیں کہیں میرے پاس یہ 2 گھنٹے ہیں، میں آپ کے ساتھ فری کام کروں گا اور آپ سے ایکسپیرینس گین کروں گا۔ اور میرے خیال میں 10-15 میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہوگا جو ضرورت مند ہوگا، ڈاکٹر یا میڈیکل سٹور یا اس سے ریلیٹڈ فیلڈ، وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ اب صحیح جب وہ بچہ 4 سال مسلسل ڈگری بھی کمپلیٹ کر رہا ہے اور ساتھ 2 گھنٹے ڈیلی جا کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ رہا ہے جو اس کا شوق ہے، تو جب صحیح 4 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کا کم و بیش 3,000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بک صحیح ہے آؤٹ لائر کے نام سے، میتھن گلیڈویل نے لکھی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ صرف اسکل اور ہارڈ ورک کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے اچھا لیے تجربہ بھی چاہیے اور وہ کم از کم 10,000 گھنٹوں کا تجربہ اس کو انسان کو ہو تو وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا نسخہ میں نے بتایا ہے، اگر اسٹوڈنٹ ڈیورنگ اسٹڈی 2 گھنٹے روزانہ صرف کرے، اپنے شوق کے کام پر بیٹھے، فری بیٹھے، اور شوق کے کام پہ فری بیٹھ جائے گا، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور 2 سے پھر وہ ٹائم بڑھتا بھی چلا جائے گا، تو 3,000 گھنٹوں کا اس کو آلموسٹ تجربہ ہو چکا ہوگا ڈگری کے اینڈ پر۔ اب سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس کو میں جلدی سے رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی ایک پریکٹیکل ماڈل ہے کہ خواہش کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی بھی پوری کریں، لیکن فارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے، میرا جو تھوڑا سا تجربہ ہے، اس میں اگر ہمارے 15 سال کے بچے کے پاس 2,000 یا 2,500 بھی ہوں تو وہ مہینہ بڑے خوشی سے گزار لیتا ہے۔ جس طبقے کی میں بات ہے، ایک تو ہائی کلاس طبقہ ہے، اس کے لیے یہ ساری باتیں ڈیفینیٹلی نہیں ہیں، میں ایک نارمل بچے کی بات کروں تو وہ صحیح کیا کریں، پڑھائی کے دوران کوئی آن لائن کام کرنا شروع کریں۔ مثلا میں اپنی ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو میں پچھلے 6 ماہ سے 3 ماہ سے 3-4 ماہ سے ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا ویڈیو ایڈیٹر نہیں مل رہا۔ اگر کوئی بچہ ویڈیو ایڈیٹنگ جانتا ہے تو وہ آن لائن یہ کام کرے، ویڈیوز ایڈٹ کرے اور آرڈر پورا کرتا جائے، 2-3 گھنٹے ڈیلی لگانے پڑیں گے، اس کی انکم شروع ہو جائے گی۔ میرے ایک کولیگ ہیں، دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سائیکالوجی میں، انہوں نے ڈبل گولڈ میڈل لیا ہے ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی سے، اور کرونا کے دنوں میں جاب وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا، آن لائن کورس ڈیزائن کیا، میں بھی اس کا حصہ رہا، سائیکالوجی پڑھتا رہا ان سے۔ ماشاء انہوں اللہ نے بڑی نامنل سی فیس 700-800 روپے رکھی پر منتھ اور آن لائن کورس شروع کرا دیا، اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے علاوہ کمپوزنگ کا بے شمار بے تحاشا کام ہے جو آن لائن لیا جا سکتا ہے، اردو اور انگلش کمپوزنگ کا، اور اس کی بھی بچوں کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا زبردست ماڈل ہے کہ آپ اپنے محلے میں اور وسینٹی میں جائیں، وہ بچہ جائے، چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو نو ہاؤ نہیں ہے سوشل میڈیا کی اور فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا کی، تو وہاں پر وہ جا کر بچے ان کو بتائیں کہ ہم آپ سے 1,000 روپیہ 500 روپیہ پورے مہینے کا لیں گے اور ہم آپ کا نا پوری ایک ایڈورٹیزمنٹ پلان کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کی پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پر سپوز کھانے کی کوئی چیز اچھی ملتی ہے، بچہ وہاں جائے اور وہاں جا کر لائیو پروگرام ریکارڈ کرے یا ریکارڈ کر لے یا لائیو ویبینار ٹائپ کر لے کہ آپ نے یہ چیز اگر خریدنی ہے تو اس جگہ پر سب سے اچھی ملتی ہے، فلاں چیز صحیح خریدنی ہے تو، یعنی کہ یہ سارے آئیڈیاز ہیں۔ اور 14 سے 18 سال کا بچہ ان چیزوں کو شرم بھی محسوس نہیں کرے گا اور وہ مارکیٹ میں بھی آ جائے گا، اسے تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک ماڈل تیار کیا ہے، اس کو عرش ماڈل کا نام دیا ہے، یہ رجسٹرڈ بھی کرا چکا ہوں میں، اور اس پر ہم پہلی ٹریننگ 31 تاریخ کو کرانے جا رہے ہیں۔ عرش ماڈل کے پہلے 2 سٹیپ میں بتا دیتا ہوں جو اس سے ملتے جلتے ہیں۔ پہلا ہے اینالائز اور دوسرا ہے ریئلائز۔ اگر صحیح آپ اینالائز کریں جا کر کے معاشرے کو، سوسائٹی کو، میرے ارد گرد کے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، جیسے 4-5 ابھی میں نے کاؤنٹ کی،
कंपोजिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस एडवर्टीजमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखें, वो बच्चा देखे, मैं देखूं, जो भी करना चाह रहा है कि मैं इसमें से किस काम में ज्यादा अच्छा हूं, बेहतर अंदाज में कर सकता हूं। जो बोल सकता है वो एडवर्टीजमेंट की तरफ चला जाए, वीडियोस वगैरह बनाए, यूट्यूब पर डाले, लोग उससे फायदा उठाना चाहिए। जो लिख सकता है वो लिखने वाली साइड पर आ जाए। तो पहला स्टेप एनालाइज, दूसरा स्टेप रियलाइज, मैं हूं क्या, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से किस काम में अच्छा हूं। तो ये 2 स्टेप मैंने रिवील किए हैं। इससे अगले स्टेप्स हैं सिस्टमाइज और हैबिचुएट। जब इस पूरे प्रोसेस से वो बच्चा, वो स्टूडेंट गुजरेगा अर्श मॉडल से, तो वो इंशाल्लाह स्किलफुल भी हो चुका होगा और उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल हो चुका होगा, और अल्लाह खैर करेगा कि उसकी सोच भी तब्दील हो चुकी होगी। आपके तवज्जुह से आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि हम एक तहरीक चला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जिसका नाम है ग्रीन माइंडसेट ड्राइव। अब ये ग्रीन माइंडसेट, हमने पॉजिटिव माइंडसेट सुना, ग्रोथ माइंडसेट सुना, लेकिन ये ग्रीन माइंडसेट मेरा ख्याल है, या मेरी कम इल्मी है या मेरा ख्याल है, दोनों में से कोई एक होगा, कि ये हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, ग्रीन क्या है? क्योंकि आजकल जिस तरह स्मोग है या बाकी मामला चल रहे हैं, तो ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो ग्रीन माइंडसेट का भी मतलब यही होगा कि खौफ, ख्वाहिशात, परेशानियां और इन चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे। और ये मेरे उस्ताद का मेरे लिए एक हुक्म भी है। मेरे उस्ताद से मुराद कासिम अली शाह साहब हैं कि उन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दी, वरना मैं भी एक बगैर चप्पू और बगैर मलाह वाली कश्ती की तरह इधर उधर डगमगाता फिर रहा था। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको पहचाना है, और मैं इसको कोशिश है कि इस खैर के को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर बांट सकूं। जी सही। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूवर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ यह सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का ज़रिया ज़रूर बनेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफ़िया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।